अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। एटमी ताकत से लेस दो हरीफ हमसाये ममालिक के दारुल हुकूमत में 18 घंटे के अंदर अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां महज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये वाकयात किसी बड़े साने का पेश खेमा भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय मीडिया नई दिल्ली धमाके का जिम्मेदार किसी जैश मोमनात नामी तंजीम पर लगाकर इशारे ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं हर दफा की तरह, दूसरी तरफ पाकिस्तान इस्लामाबाद धमाके का जिम्मेदार भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज को ठहराता है। बहरहाल दिल्ली और इस्लामाबाद बम धमाकों में एक अंसर यकसा है, और वो ये है कि दोनों हमले खुदकुश थे और दोनों तरफ ही दर्जनों इंसानी जानों का ज़या नजर आता है। 13 दिल्ली में हलाक हुए, 12 इस्लामाबाद में शहीद हो गए। ये 13 या 12 जानों का सवाल नहीं, ये दर्जनों खानदानों का सवाल है। एडवोकेट जुबैर असलम घुम्मन इस्लामाबाद कचहरी में बम धमाके की जद में आने से कबल साथी वकला को सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने की खुशी में मिठाई खिला रहे थे। उनका आज ही सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला था। वो किराए के घर में रहते थे, अपनी फैमिली का वाहिद कफील जो है वो बताए जाते हैं। जुबैर घुम्मन साहब का खानदान शायद कभी भी आज का दिन ना भूल पाए, मगर हम महज मरने वालों का नंबर जो है वो बताकर आगे निकल जाते हैं। बात जो है वो फिर अंडर द कारपेट ब्रश कर दी जाती है। इस धमाके की हैयत इस वजह से भी ज्यादा है कि दोस्त ममालिक श्रीलंका की क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के गर्ज से शहर में मौजूद है। पिंडी स्टेडियम में आज पहला मैच भी हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बायस हमला आवर कचहरी में दाखिल ना हो सके। मौका मिलने पर गाड़ी के करीब उसने खुद को उड़ा दिया। ये बंदा जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है। वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया, और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था उसने हर तरह से देख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि हम हालत जंग में हैं। कोई ये समझे कि पाक फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है। आज इस्लामाबाद जिले कचहरी में खुदकुश हमला एक वेकअप कॉल है कि ये जंग सारे पाकिस्तान की जंग है। इस माहौल में काबुल के हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज्यादा उम्मीद रखना बेमकसद होगा। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब का मजीद क्या कहना था, आइए। ये इस किस्म की जो है एक हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे। ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुश्तनाई कर रही है, उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में है। इस किस्म के हमले जो है कभी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान दरअसल गुज़िश्ता रोज से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की नई लहर का मुकाबला कर रहा है। जुनूबी वजीरिस्तान के शहर वाना के कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों ने हमला आवर होते हुए बारूद से लेस गाड़ी मरकजी गेट से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से 2 अफगान दहशतगर्द हलाक, जबकि 3 दहशतगर्द कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक तक महसूर हो गए हैं। ये तमाम दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखते थे, जो एपीएस हमले जैसा सानिया दोहराना चाहते थे, मगर नाकाम रहे। तमाम कैडेट्स महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 525 तुलबा समेत तमाम 650 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हमला आवर अफगानिस्तान से राब्ते में थे। वाना भी वही नेटवर्क मुलविस है जो इस्लामाबाद कचहरी धमाके में मुलविस है। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को ना रोका तो हम उनका बंदोबस्त करेंगे। वाना में शाम 5 बजे सुसाइड बॉम्बर था, एंट्री पॉइंट पे आके फटा। वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। हमारे जवानों ने वहाँ पे सबको बचाया। अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब कहते हैं कि भारत के हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे है। अब भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज और भारत की हिमायत याफ्ता फितना अल हिंदुस्तान इस तमाम कार्रवाई के पीछे हैं, और ये भारत को और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। अफगान तालिबान रजीम उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब में कहना था कि हम डरने वाले नहीं, दहशतगर्दों का मुकाबला करते आए हैं।
امن کے لیے جدوجہد شروع کی ہے. کل امن جرگہ بلایا ہے جس میں سیاسی، مذہبی اور قبائلی شخصیات شرکت کریں گی. امن لے کر آئیں گے. اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. آباد میں ایک جگہ پر بلاسٹ ہوا ہے، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کیڈٹ کالج پر اٹیک ہوا تھا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کا مقابلہ ہم کرتے آئے ہیں. یہ امن کی جدوجہد جو ہم نے شروع کی ہے، جس میں پورے پاکستان کی قربانیاں دی ہیں، امن لے کر آئیں گے. ادھر سینٹ سے پاس ہونے کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا میلہ اب قومی اسمبلی میں شفٹ ہو گیا ہے. جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھ رہا ہے، حکومتی وزراء اور اتحادیوں کے آپسی تضادات سامنے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. گزشتہ روز اپنے خطاب میں ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے سے پہلے سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کے سربراہ کے ساتھ مشاورت کی گئی تھی. لیکن وزیر کاظم نذیر طارق صاحب نے اس تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اصولوں کے مطابق اگر چیف جسٹس سے مشاورت کی جاتی تو یہ وائلیشن تصور ہوتی. نارمل اپیل کا سپریم کورٹ اور دوسری طرف آئینی اپیلوں کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان، تو ان دونوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی مشاورت سے یہ تمام کی تمام چینجز اس ترمیم کے ذریعے لائی گئی. دیکھیے، میں بڑے ادب سے یہ بات کروں گا. جیسے آپ نے کہا تھا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بھی وائلیشن ہوتی اگر ان سے کنسلٹ کیا جاتا. 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق کنفیوژن صرف حکومتی جماعت نون لیگ میں ہی نہیں بلکہ دونوں اہم اتحادی جماعتوں میں بھی موجود ہے. ایک طرف وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ صدر مملکت کے تاحیات اس مسئلہ کی تجویز پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کا 27ویں آئینی ترمیم پر کہنا تھا کہ اگر جج صاحبان اس آئینی ترمیم پر خاموش رہیں گے تو تاریخ میں وہ گمنام حیثیت رکھیں گے. صرف وہی جج تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے جو اس ترمیم کے خلاف دلیری کے ساتھ اپنا موقف سامنے رکھیں. ججز کو باہر آ کر اس نظام کو چیلنج کرنا ہوگا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر جج صاحبان اس صورتحال پر خوش ہیں تو وہ بھی تاریخ میں ایک گمنام حیثیت رکھیں گے. صرف وہی لوگ یاد رکھے جائیں گے کہ جو اس صورتحال کے اوپر اپنا دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ اپنا موقف دیں گے. جج صاحبان کو لیڈرشپ دکھانی ہوگی، باہر آئیں، چیلنج کریں اس نظام کو، آپ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کو باکو ترمیم قرار دیتے ہوئے آج قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کے دوران نام لیے بغیر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مرد آہن جب آئے گا وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا. آزما کر دیکھنا ہے تو کسی اتوار بازار، کسی جمعہ بازار میں جا کر دیکھیں. وہ مرد آہن جب آئے گا وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا. اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی اتوار بازار میں جا کے دیکھو، کسی جمعے پہ جا کے دیکھو. اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. اس باکو ترمیم کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے. ایوان بالا ایک سنجیدہ، باوقار اور مدبر قانون ساز سے محروم ہو گیا. مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب علم و ادب اور سیاست دونوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے. صدیقی صاحب کی جمہوریت، پارلیمانی روایات اور صحافت کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں. ہمارے پروگرام سوال سے آگے میں انہوں نے متعدد مرتبہ شرکت کی. آئیے آپ کے ساتھ چند یادگار لمحات شیئر کرتے ہیں. I was the first person جس نے یہ بریکنگ نیوز آپ لوگوں کو دی تھی کہ میاں صاحب نے وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ الیکشن سے بہت پہلے کر لیا. میری ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان سے کسی کالم کے حوالے سے تھوڑی سی تلخی ہو گئی تو میں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا. تو سر شام میرے گھر کی گھنٹی بجی اور میں نے دیکھا تو مولانا باہر کھڑے تھے. اچھا. اور مولانا نے ہنس کے کہا کہ ہماری روایت یہ ہے کہ ننگے پاؤں جو کوئی ناراض ہوتا ہے تو ننگے پاؤں چل کے جاتے ہیں، تو میں کھڑا ہوں کہ میں ننگے پاؤں جاؤں. ہمارے سیاستدانوں کی روایات ایسی ہی ہیں کہ کچھ چل کے بھی چلا جائے گا نا تو وہ اپنی جو اختلافات کی گٹھڑی ہے نا وہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہے. مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، جھجک نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ عجلت ہوئی ہے، جلد بازی ہوئی ہے اور اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، تاکہ اگر کوئی اس میں سکم ہے یا جو چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہے صحافیوں کو، یا جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ مس یوز ہو جائے گی، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے. میں بالکل سیاستدانوں کی جو ان پہ پابندیاں لگتی ہیں، ان کی نااہلیتیں آتی ہیں، ان پہ مقدمات بنتے ہیں، وہ جیلوں میں جاتے ہیں، لمبی لمبی سزائیں پاتے ہیں، میں ان میں سے کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا. محمد عمران صاحب نمائندہ خصوصی ABN نیوز اس وقت ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو میں. عمران صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ.
اور ناظرین، وانا میں جو کیڈٹ فیسلٹی ہے اس کو دہشت گردوں کی جانب سے گزشتہ رات سے ہی نشانہ بنایا جانا اور آج پھر اسلام آباد کچہری کا واقعہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس تازہ ترین اپڈیٹس اس حوالے سے کیا ہیں؟ محمد عمران صاحب، نمائندہ خصوصی ABN نیوز، اس وقت ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو میں۔ عمران صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ عمران صاحب، یہ گزشتہ رات سے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ابھی بھی کلیئرنس آپریشن وہاں پر جاری ہے، واٹ ڈو وی نو سو فار ابھی وانا کیڈٹ فیسلٹی پر جو حملہ؟ دیکھیں ابھی تک تو جو وہاں پہ 600 پلس جو 50 پلس لوگ تھے وہاں پہ کیڈٹ سے، باقی دوسروں کا جو سٹاف تھا وہ سارا ان کو بھی وہاں سے ریسکیو کر لیا ہے، بحفاظت جو ہے وہاں سے نکالا گیا ہے۔ اور جو 2 خوارج تھے جنہوں نے اٹیک کیا اس کے گیٹ کے اوپر آ کے، ان کو اسی وقت نیوٹرلائز کیا گیا۔ باقی 3 جو ہیں وہ ایک کمپاؤنڈ کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، 3 خوارج، تو ان کی کلیئرنس کے لیے جو ہے وہ اس وقت آپریشن کنٹینیو ہے، ہوپ فلی جو ہے وہ جلد اس آپریشن کو بھی وہ مکمل کر لیں گے۔ تو اوورآل اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی جس طرح APS پشاور میں ہوا تھا اس کو اوائڈ کیا گیا، بڑی سوئفٹ کاروائی کی گئی، بڑی ٹیکنیکلی بڑا ٹائم لگا ایویکویٹ کرنے کے لیے، لیکن ایک ویل تھاٹ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے سیکورٹی فورسز نے ان کو وہاں سے باہر نکالا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ جو 3 خوارج ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر آگے جو کمیونیکیشن تھی وہ افغانستان سے لے رہے تھے، اور ان کے ہینڈلرز بھی آبویسلی بات ہے وہ اس وقت وہاں پہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے وہ سارا جو اس وقت جو پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، جس کے اوپر استنبول ڈائلاگز اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کہ بنیادی طور پر وہیں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی پتا تھا کہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی کارروائی ان کی جانب سے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، ایک اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے وہاں پہ ان کے ٹھکانوں کو اٹیک کیا، ان کے اوپر بومبنگ کی اور ان کو جب نشانہ بنایا اور ایک ٹف ٹائم دیا، خصوصی طور پہ جو بارڈر کے اوپر پاکستان نے رسپانس دیا تھا جب افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ ہوئی اور ان کی پوسٹوں کو تباہ کیا، ان کی دیگر جو ملٹری ایکوپمنٹ تھا اس کو تباہ کیا، تو اس کے بعد ان سے یہ بات آ رہی تھی سامنے کہ جی وہ بدلہ لیں گے، اسلام آباد میں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس حوالے سے ان کی طرف سے یہ باتیں آئی تھیں، تو آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد کے اندر بھی ایک سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ اس حوالے سے ہوا ہے کچہری کے پاس۔ رائٹ۔ اور عمران صاحب، چونکہ جو ادارے کی جانب سے بھی پریس بریفنگز ہوتی ہیں، اس میں متعدد دفعہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2014 سے آنورڈ 2022 تک ریلیٹیولی ایک بہت ہی پرسکون ایک پیریڈ اس کو قرار دیا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا، اور 2022 کے آنورڈ جس طرح سے ہمیں ان واقعات میں ایک ایسکیلیشن نظر آ رہی ہے، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور کتنی اشد ضرورت ہے کہ پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہیں وہ اس وقت ایک سیم پیج پہ آ کے وہ جو یونٹی ایک 2014 میں دکھائی گئی تھی سانحہ APS کے بعد، وہ کس حد تک اس وقت ضروری ہے؟ دیکھیں، اس وقت اس کی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کی پوری تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں، 2019 میں جب ہم نے سوئفٹ ریٹارڈ آپریشن کیا ان کے اگینسٹ، اس سے پہلے تو کافی سارے فالس فلیگ آپریشن ان کی طرف سے ہوتے رہے، جس کا ہم جواب دیتے رہے۔ 2019 سوئفٹ ریٹارڈ پہلا آپریشن تھا جس میں ہم نے بڑا سالڈ انداز سے ان کو جواب دیا انڈینز کو۔ اس کے بعد ایک جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے پوری، جس میں یہ کہ بنیادی طور پہ وہ اسٹریٹجی ہے ٹو بلیڈ پاکستان۔ اب وہ بلیڈ کیسے کرنا ہے، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک طرف وہ BLA اور ان کو وہ کور دیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، اور اس کے حوالے سے ڈوزیز بھی ہم نے دیے، اور دوسری طرف ان کو آپ وہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس حوالے سے بڑی سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ایک ویل تھاٹ اسٹریٹجی ہے انڈینز کی۔ اگر آپ اس کی پوری کیبنٹ کو بھی دیکھیں، اجیت دوول ہے، امیت شاہ ہے، نریندرا مودی ہے، جس کو آپ سیفرون ٹیررزم کا نام دے سکتے ہیں، جس کو آپ چانکیا پالیسی دے سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بلیڈ کریں اس حوالے سے۔ اینڈ عمران صاحب، جس طرح آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اپنے ٹویٹ میں اس خودکش حملے کو جو کہ اسلام آباد کچہری کا وہ حوالہ دے رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ویک اپ کال ہے اسلام آباد کے لیے۔ یہ ویک اپ کال واقعی میں یہ اب ویک اپ کال ہمیں محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال خواجہ صاحب کو اب محسوس ہوئی ہوگی، ورنہ تو ہم نے آفٹر 9/11 ایک ہم نے سیریز آف ایونٹس دیکھے ہیں، 2007 2009 تو بہت زیادہ پیک پہ تھے، اور پھر اس کے بعد APS جیسا واقعہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ جعفر ایکسپریس میں شہید ہوئے، جو لوگ کوئٹہ کے بازاروں میں شہید ہو رہے ہیں، جو لوگ بنوں میں شہید ہو رہے ہیں یا بنوں کے تھانوں پہ اٹیکس کے دوران شہید ہو رہے ہیں،
جو لوگ لکی مروت میں شہید ہو رہے ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، تو کیا وہ علاقے پاکستان کے نہیں ہیں؟ کیا وزیر دفاع کو اس وقت وہ ویک اپ کال نظر نہیں آ رہی اس کو اور ہاں تو پھر دوسرا یہ کہ پھر اگر آپ اس کو ویک اپ کال کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو خود اپنی پالیسی کے بارے میں سوچنا چاہیے. رائٹ. اور عمران صاحب آخر میں یہ بھی ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ جو 2 سے 3 دہشت گرد ابھی بھی جو محصور ہیں اس کمپاؤنڈ میں وانا کیڈٹ کالج کے، ان کے حوالے سے کلیئرنس آپریشن کب تک کنکلوڈ کیا جائے گا؟ اس حوالے سے ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ کلیئرنس آپریشن تو جاری ہے، تو اس میں اب وہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے کہ جس کمپاؤنڈ کے اندر ہیں ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، وہ کب تک ایگزاسٹ ہوتا ہے، ان کے پاس باقی جو سہولتیں ہیں یا وہ ڈرائی فروٹ وغیرہ جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ڈرائی فروٹ وغیرہ ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو نیڈ ہے فوڈ کی وہ بھی پوری کرتے ہیں، تو اس حوالے سے اب اس کو ظاہر ہے ان کے اسلحے کو ایگزاسٹ کر کے تاکہ منیمم جو ہے وہ لائف لاسز رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو کلیئر کیا جائے. تو اس حوالے اور عمران صاحب آخر میں یہ بھی ضرور بتائیں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا موسٹ افیکٹڈ، بلوچستان موسٹ افیکٹڈ ریجنز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب جو اسلام آباد تک یہ ہارٹ آف دا کنٹری اب اگر اس کو قرار دیا جائے تو وہاں پر ان کا آنا کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں اسکیٹرڈ ہے؟ دیکھیں جب آپ اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تھا اٹ واز اکراس دا کنٹری، اور اس کے اندر جو بنیادی بات جو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے فیسیلیٹیٹرز، ان کے بیٹرز اور ان کے فنانسیئرز، تو ان کو ختم کیا جائے گا. اور اس کے اوپر پورا اکراس دا کنٹری جو ہے وہ آئی بی اوز بھی ہوئے، آپریشنل ایریاز کے اندر بھی ہوئے، مطلب کائنیٹک آپریشنز کرنے کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ اکراس دا کنٹری شروع ہوا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے سلیپر سیلز تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں جو کہ کسی بھی ٹائم ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. اب یہ جو سوسائڈ بامبر اسلام آباد میں یہاں پہنچا، یہ آبویسلی بات ہے کہ سلیپر سیل ہوگا، کہیں پہ کوئی فیسیلیٹیٹر ہوگا، کسی نے یہاں تک پہنچایا ہوگا نا اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا. تو آبویسلی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ جو ٹیررزم کا نیکسس ابھی لاسٹ ٹائم ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا پولیٹیکل اور کرمنل اور ٹیررسٹ نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹاپ پرائرٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ جو سٹیز کے اندر جو سلیپنگ سیلز ہیں ان کا خاتمہ جلد از جلد کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر اس قسم کے واقعات کا نہ سامنا کرنا پڑے. اور آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ یہ جو بار بار اس بات پہ زور ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ کنٹینیوڈ بیسس پہ نظر تو آ رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ آئی بی اوز کنڈکٹ ہو رہے ہیں، لیکن کل کے دن وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو خیبر پختونخوا کی اس نے جرگہ بھی کال کیا ہوا ہے، اور پیرالل ہمیں یہ آپریشن آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک درمیانی کوئی رستہ بن سکے گا دونوں کے درمیان؟ دیکھیں اس وقت ان کے آپریشنز کے علاوہ تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے جرگہ ہے وہ ایک چلے گا، وہ ایک پولیٹیکل ڈائمنشن ہے اس کی اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، لیکن اس کے بغیر شاید میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اس کا کوئی حل اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ اگر آپ آپریشن نہیں ڈٹرمنیشن کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. یقیناً اس حوالے سے ایک ویل تھاٹ اسٹریٹجی پہلے بھی اڈاپٹ کی گئی ہے، اب بھی اڈاپٹ کی جا رہی ہے اور اس کو لے کر آگے چلا جا رہا ہے نا. لیکن اس میں جو اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں وہ یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت آپریشن مارکا حق اور بنیان مرصوص کے بعد پاکستان اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ تینوں انٹرنیشنل بڑی طاقتیں، امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ انگیج ہے، اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی پاکستان کے ساتھ انگیج ہے، رشینز بھی انگیج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی چیز جو ہے یہ پاکستان کے اگینسٹ جو جتنی بھی آپ یہ کہیں کہ دوسری جو پاکستان کی اینمی ایجنسیز ہیں یا انڈیا ہے وہ اس کو فردر اس کو وہ مطلب ہے کہ ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کو آئسولیشن ڈسٹربنسز کریٹ کرے گا. نمائندہ خصوصی اے بی این نیوز محمد عمران صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے سینئر دفاعی تجزیہ کار ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو جیسے پتہ ہے گزشتہ رات سے وانا میں جو کیڈٹ کالج ہے، کیڈٹ فیسلٹی ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور آج اسلام آباد کچہری رائٹ ان دا ہارٹ آف دا سٹی یہ دہشت گرد کی جانب سے اس قسم کی کارروائی ایک ہائیلی سیکیورٹائز زون میں، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے موجودہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے ملک کی اس کے حوالے سے؟
دیکھیں جو چیز ہمیں یہ دکھا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے اوپر ایک دہشت گردی کی جنگ عائد کر دی گئی ہے، اور اس میں آپ کا دشمن آپ کے لیے کسی صورت بھی کسی بھی قسم کی نرمی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت ہندوستان اور افغانستان کی بری حکومت پاکستان کے خلاف ایک عسکری تربیت یافتہ دہشت گردی کی مہم جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے آپ نے کچھ اقدامات لینے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ حالت جنگ میں جا چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو آپ اقدامات چاہیے اس میں سیکیورٹی آپ کا جو اپریٹس ہے خاص طور پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس کو آپ کو فعال کرنا ہوگا، اور اس کو فعال کرنے کے لیے ان کو نہ صرف قانونی اصطلاحات لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مرات اور وہ تمام مینڈیٹ چاہیے جس کے تحت وہ پورے پاکستان میں کام کر سکیں۔ دیکھیں اس وقت جو آپ کے دشمنوں نے بتایا ہے وہ کیا ہے، وہ ایک طرف وانا میں آپ کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہیں، دوسری طرف جو ہے کہ آپ کی کیپٹل میں، یعنی کہ وہ آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں کر رہے کہ آپ پشتون ہیں، آپ بلوچ ہیں، آپ فیڈرل کیپٹل سے، آپ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، ان کے لیے آپ کے پاکستانی ہونا، آپ کا سویلین ہونا، آپ کا ملٹری فورسز سے ہونا، ان کے لیے ایک ٹارگٹ کی بیس بنا ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کرنی ہے، کچھ چیزوں کے اوپر قومی فیصلے کرنے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلانا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک بڑے ثانیہ کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی باوجود اس کے کہ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ ان کے ساتھ آپ تعلقات کو استوار کر سکیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر سکیں، آپ کی ہر کوشش کو انہوں نے اپنے لیے وقت لینے کے مترادف سمجھا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے آپ پہ وہ اثر انداز ہو سکیں گے۔ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس جنگ کے آگے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے اوپر وہ تاثر وہ فینومنا کریٹ کر سکیں جس کے تحت پاکستان ان کی تمام ضروری اور غیر ضروری جو باتیں ہیں وہ مان لیں۔ یہ مذاکرہ صرف ایک بات پہ تھے، وہ یہی کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے، وہ انہوں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے افغان ٹرانزٹ ریٹ کو اثر نو کیسے دیکھنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے افغان مہاجرین کو کتنی تیزی سے واپس بھیجنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کیسے فعال کرنا ہے، اور آپ نے قومی سطح پہ کیا فیصلے کرنے ہیں۔ یہ جب آپ فیصلے کر لیں گے تو آپ اقوام کے اوپر اس دہشت گردی جنگ کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو روز یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ ممکنہ طور پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو یہ ٹھوس فیصلے حکومت وقت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ابھی اس وقت ملک کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں انٹرنلی ہم کافی چیزوں میں جو ہے وہ ایک ڈویژن بھی پائی جاتی ہے بٹوین پولیٹیکل گورنمنٹس، اس وقت ایک آئینی ترمیم کا بھی پورا فیس چل رہا ہے، اینڈ جو ہمارے ایکسٹرنل انیمی ہے وہ نیچرلی ایک پاکستان کو بہت اس کے ایک ویک پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ہمیشہ ہر اس وقت پہ آ کے جہاں پر پورے ایک پولیٹیکل کیوس ہو اس ملک میں۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اسمبلی کے اندر وہ 27 امینڈمنٹ کو لے کے بھی اپوزیشن جو ہے وہ ایک طرف ہے، ملک میں اس وقت لائرز جو ہے فریٹرنٹی وہ سڑکوں پہ آنے کا رخ اور اشارے دے رہی ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں حکومت جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اس جو کاؤنٹر ٹیررزم جو اپریٹس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو فعال بنانے کے لیے وہ ایک پیج پہ سب کو لے کر آ سکتی ہے؟ دیکھیں کچھ فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، آپ نے بالکل درست کہا، یہ ساری آپ کے اندرونی خلفشار ہیں، آپ کے اندرونی چیلنجز ہیں، اور یہی چیلنجز دیکھتے ہوئے آپ کے دشمن نے آپ کے خلاف وار کیا ہے۔ رہی بات سیاست کی، رہی بات ترمیم کی، رہی بات ان تمام چیزوں کی، تو ظاہر ہے یہ جو پروسیس ہے ڈیو پروسیس آف لا، ڈیو پروسیس جو ہے اس میکنزم کے تھرو گزرے گا، کچھ اس کے چیلنجز ہوئیں گے، کچھ اس کے اندر خد و خال میں تبدیلی ہوئے گی، لیکن بہرحال یہ آپ کا ایک پروسیس ہے اور آپ نے اس میں سے گزرنا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ پہ جنگ عائد کی گئی ہے اس جنگ کے لیے آپ کو قومی کنسنسس کہاں سے لینا ہے۔ دیکھیں قومی کنسنسس ایک بات پہ تو ہونا ہوگا، چاہے پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، پاکستان کا کوئی بھی حلقہ اثر ہو، وہ یہ کہ پاکستانیوں کی جان و مال کو آپ نے تحفظ دینا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ دہشت گردی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اب اس کے لیے اگر آپ کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل میکنزمز کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کا جو ہے فرق زیادہ ہے، تو پھر آپ ایک ریفرینڈم تو ضرور کرا سکتے ہیں، آپ اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے اوپر سیریس فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ یہ سیریس فیصلے نہیں کریں گے کہ آپ نے ہندوستان سے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے، آپ یہ سیریس فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، اپنے افغان ٹرانزٹ ریٹ کو اگر ختم کرنا ہے جو اس وقت افغانستان کے حق میں ہے، تقریباً $75 بلین سالانہ جو فائدہ ہے وہ افغان حکومت کو ہوتا ہے، اور اس کے برعکس پاکستان کو جو ہے صرف $500 ملین کا فائدہ ہے، اور اس کے باوجود آپ جو ہے
تقریباً 4 سے 5 ملین افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کے اوپر جو ہے الزامات لگتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں آپ نے کچھ فیصلے تو کرنے ہیں کہ آپ نے اپنے بارڈر کو کیسے مستحکم کرنا ہے. اب اگر آپ ایک نارمل طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک ریفرینڈم کرا سکتے ہیں، آپ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں، آپ اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا سکتے ہیں. یہ آپ کو تمام کام کرنے ہوں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو دشمن کے پاس تو بہت آسان راستہ ہے، اور وہ راستہ یہی ہے کہ وہ ان تمام جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اور ان کے زیر سایہ ہیں، تو وہ ان کو استعمال کر کے آپ کے خلاف مختلف جو آپ کی پبلک ایریاز ہیں، مختلف جو آپ کی جگہ ہیں جو آپ نے امن حاصل کی ہے اتنی مشکل کے بعد، اس کو وہ ٹارگٹ کرے گا. تو آپ نے عسکری حل تو ہے آپ کے پاس، وہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک مربوط پالیسی بنانی ہے اور آپ نے ایک کانسٹنٹ پریشر کریٹ کرنا ہے ہندوستان کے خلاف اور افغانستان کے خلاف، تو پھر اس میں آپ کو ہر ایلیمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو لیگل ایلیمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا، آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، جو آپ کے پاس فائنینشیل ٹیررزم یونٹس ہیں جو مانیٹرنگ کرتے ہیں، وہ یہ جو پیسے گئے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کو، ان کی جو ہے ان کو قلم بند کر کے فیٹف کو بھیجے، اقوام متحدہ میں 1 2 6 7 والی تنظیم کی نیچے جو کمیٹیز ہیں ان کو بھیجے، 1 3 7 3 والوں کو بھیجے، کیونکہ یہ چیپٹر 7 کے تحت ان پہ سینکشنز عائد کر سکتے ہیں، ان کے خلاف طاقت کا استعمال جائز کر سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو بین الاقوامی دنیا نے 20 سال جنگ لڑی ہے، اور 20 سال جنگ کس چیز کے لیے لڑی ہے کہ وہ 20 سال کے افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. آج آپ وہی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کو یہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں یہ ڈیل کرنے پڑیں گے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن یہ ضروری ہے. ضروری، بالکل ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحبہ، میں آخر میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی، گزشتہ روز اور جس طرح 7 سے 7:30 بجے کا وقت بتایا جاتا ہے، جب بھارت میں نیو دہلی میں اٹیک ہوتا ہے، یہی سوسائڈ اٹیک وہاں پہ بھی ہوتا ہے، درجن بھر کے قریب لوگ جو ہیں وہاں پہ بھی ہلاک ہوتے ہیں، عام سویلینز، اور اس کے فوری بعد وانا کی فیسلٹی میں حملہ ہوتا ہے یہاں پر پاکستان میں، اور 18 گھنٹے کے اندر اندر اسلام آباد کچہری کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے. آلدو بھارتی میڈیا ایز آلویز، آپ کو پتہ ہے جس طرح سے وار مانگرنگ میں ہمیشہ وہ نظر آتا ہے بہت آگے، وہ جیش مومنات نامی تنظیم پر جو ہے وہ اشارہ وہ کرتے ہوئے ان کی ساری جو توپوں کا رخ ہوتا ہے وہ obviously پاکستان کی طرف ہوتا ہے. لیکن جہاں پر ہم یہ انسیڈنٹس کو اس طرح سے سرفیس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ رسک ہے وہ بہت زیادہ اسکیلیٹ کر جاتا ہے آف کراس بارڈر سسپیشن، اور یہ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ جان بوجھ کے بھی اس قسم کی چیزیں ٹریگر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس کو شک و شبہات کی نظر سے دیکھیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو رسک جو ہے وہ مزید پوز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان افغانستان کی، پاکستان ہندوستان کی، تو یہ آپ کے پاس ایک دن سے نہیں، آپ کے پاس جامع شواہد موجود ہیں. اور یہ شواہد جو ہیں ابھی بھی آپ کی جو مطلب ٹرانسمیشن لائنز ہیں، جو باقی تمام چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ان کی فونز ہیں، جو ان کے اعلی کار ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ڈیڈیکیٹڈ دہشت گرد ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اہداف تک پہنچے. ایک مثال آپ اسی کو دیکھ لیں کہ جو آپ کے پاس آج سپریم کورٹ کے پاس جو آپ کے پاس جوڈیشل آپ کی ایریا کو مطلب G11 کے اندر جو اٹیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو جب آپ کا جوڈیشل کمپلیکس میں، تو جب وہ نہیں کر سکا، اپنے اندر نہیں جا سکا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے نیئرسٹ پاسبل جو پولیس فورس تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی، اس کی جو گاڑی تھی اس کو اٹیک کیا تاکہ کم از کم اس کو کوئی فائدہ ہوتا. اس کے برعکس جب آپ ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں وہ ایک سگنل کے اوپر جو ہے آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ ختم ہو، ان کا بس اسٹیشن، لیکن وہ میٹرو اسٹیشن تک پہنچ نہیں سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میٹرو اسٹیشن کے اندر بھی جو ان کے پاس RDX جو تمام چیزیں تھیں وہ نہیں تھی. دیکھیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، دہشت گرد جو ہیں ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، ان کی ایک خاص پریپریشن ہوتی ہے، ایک خاص ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور شواہد جو ہیں وہ اس بات کو دکھا رہے ہیں، جہاں اجد دوول صاحب بڑے واضح طور پہ کہتے رہے ہیں افغان حکومت کو کہ ابھی وہ $1.2 بلین دیں گے افغانستان کی حکومت کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر، ہندوستان کے ساتھ مل کر کام کرے پاکستان کے خلاف. اور اس میں انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک واضح ٹارگٹ کے طور کے اوپر دکھایا ہے. ان کی جو پالیسی ہے، جو ان کی عسکری
हिकमत अमली है, उस अस्करी हिकमत अमली के अंदर इस वक्त इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, इस वक्त दहशतगर्दी का इस्तेमाल उनकी अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा है। आपकी अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं है। आपने स्ट्राइक्स की हैं, आपने उसका जवाब दिया, आपने एक जिम्मेदार रियासत के तौर के ऊपर इसके ऊपर भी बातचीत करने की कोशिश की, अफगान हुकूमत को हत्तल वसा कोशिश की कि आप उनसे बातचीत कर सकें। आपने हिंदुस्तान को भी जो है जो जिस वक्त आप पूरा दिल्ली के ऊपर आपके ड्रोन उड़ रहे थे, आपने क्या किया? आपने उनकी जो सर्विसेज हैं, जो आपके साइबर अटैक्स ने की, जो आपने 7 घंटे के लिए उनकी एनर्जी सर्विसेज को और उनकी तमाम सर्विसेज को, ग्रिड को लॉक किया, आपने उसको फाल कर दिया ताकि इंसानी इस इंसानी जज्बे के तहत कि लोग हॉस्पिटल्स में या बाकी जगहों के ऊपर इफेक्ट ना हो। Absolutely, और फिर हमारे पास बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आपके दुश्मन ने क्या और बड़े इंस्टेंसेस ऐसे डॉक्टर साहबा मौजूद हैं कि जहाँ पर दोनों फर्क बहुत वाजे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी का सामना है, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी को बतौर एक हरबा हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा इस वक्त सीनियर दिफाई तज्जियाकार, और जहाँ पर बड़े इंसिडेंसेस में मेंशन कर रही थी कि इवन पहलगाम वाक़े को भी अगर आप उठा के देख लीजिए तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आगे बढ़ के सबसे पहले उनको एक यूनिलैटरल हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते थे, हम कहते थे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने हामी भरी, हमने ऑफर किया, लेकिन भारत जो है उससे पीछे हटा, भारत ने कभी उस पर हामी नहीं भरी। वो क्या बता रहा है? और इस किस्म के वाक़यात में जहाँ पर पाकिस्तान के पास तमाम एविडेंसेस मौजूद है, हम एविडेंसेस के बेसिस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बड़ी कार्रवाइयाँ इस किस्म की स्पॉन्सर्ड हैं, भारत की जानिब से स्पॉन्सर की जाती हैं। तमाम शवाहिद हम इंटरनेशनल फोरम्स पे भी डोसियर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर चुके हैं, और इसके लिए अब जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि पाकिस्तान को मजीद चौकन्ने होने की ज़रूरत है। जो हमारा काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेटर्स है उसको फाल बनाने के लिए पाकिस्तान को अगरचे मुश्किल लेकिन बर वक्त इस वक्त फैसले करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ पैनल में मौजूद हैं माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, आपको लग रहा है कि सीज़ फायर भी इस इंसिडेंट के बाद जो है वो सस्टेन बहुत ज़्यादा बरकरार नहीं रह सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो आज कुछ हुआ, और ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि इस्लामाबाद में इतने अरसे बाद जो है एक दहशतगर्दी का वाक़या, और वो वाक़या जो कि कोई ऑर्डनरी वाक़या नहीं है। फैसल साहब और मेरी जो बरादरी है और जिन अदालतों में हम आए रोज़ जो है पेश होते रहे हैं, और अभी भी फैसल साहब तो होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसकी इंतहा की मज़म्मत करनी चाहिए जो हमारे वकला भाइयों के साथ आज हुआ, और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार वहाँ पे खड़े थे और निहत्ते लोग वहाँ पे थे, वो लोग जो मासूम लोग थे, गरीब लोग थे, अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में वहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मेरी तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं वो अपनी बरादरी के साथ, उन मासूम जानों का जो ज़िया हुआ, जो शहादतें हुई, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके साथ हैं। मैं समझता हूँ वाक़तन ये जब इस्तांबुल टॉक्स जो हैं आपकी आगे ना बढ़ सकें किसी इस तमाम तर हवाले से कि वो इन राइटिंग जो है कुछ अंडरटेक करने के लिए तैयार नहीं थे, बावजूद इसके कि वहाँ पे हमने सबूत उनके हवाले किए। जो इंटरलॉकेटर्स थे, मीडिएटर्स थे, वो पाकिस्तान की बात को बिल्कुल मनोहन तस्लीम कर रहे थे कि सबूत मौजूद थे कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। फितनाल ख़वारिज, फितनातुल हिंदुस्तान जो है वो उनकी पुष्पनाई कर रहा है, और वो आके यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स प्लान करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ हाई टाइम नाउ that all of the provinces along with all of the political parties they need to sit together and they need to implement all those outstanding points जो कि अभी तक नहीं हो सके। नेशनल एक्शन प्लान 2.0 के उसमें हमें फिल फॉर इम्प्लीमेंट करना है और फिल फॉर काम करना है। ये नहीं हो सकता कि एक सूबा जो है वो अपने तर्ज पे चले और पाकिस्तानी जानों का जो है उनको एट रिस्क वो कर दे।
یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. رائٹ. منحصر وکیل قوم صاحب اس کے ہمیں یہ لیے ادا آپ نے کرنا جس پڑے طرح گا. آپ نے جو ہائی لائٹ کی یہ بات کہ نیشنل ایکشن پلان کے لیے سب کو اکٹھے جو ہے وہ اب ایک پیج پر ہونا پڑے گا, ادارہ بھی یہی کہتا ہے, بار بار جو بریفنگز ہوتی ہیں اس میں بھی یہی بات ریٹریٹ کی جاتی ہے کہ وہ کرنا کس نے ہے, وہ گورنمنٹس نے کرنا ہے, وہ گورنمنٹ کا کام ہے. فیصل چودھری صاحب آپ کا بھی رسپانس اس پہ چاہوں گی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں وانا کی جو کیڈٹ فیسلٹی ہے اس پر بھی دہشت گردوں کی جانب سے حملہ ہوتا ہے اور ابھی بھی کلیئرنس آپریشن ایک آن گوئنگ ہے, اور ساتھ ساتھ آج کا یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کا انسیڈنٹ جو ہے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. اسلام آباد میں جو ہوا وکلا دیہات وکلا کے اوپر اور سائلین کے اوپر, غریب مزدور جو بائکیا والے تھے اپنے, وہ بہت کراؤڈڈ جگہ ہوتی ہے, تو بہت دل جو ہے وہ بھاری ہے اور بہت افسوسناک ہے. میں خود وہاں پہ 15-20 منٹ پہلے وہیں پہ موجود تھا, ظاہر ہم نے روز جانا ہوتا ہے. تو جو ہمارے دوست لقمہ اجل بنے اس حادثے میں, گزارش یہ ہے کہ کل یہ جو بلیم گیم ہے یہ اس کا وقت نہیں ہے. ہم آپ کو پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی افغان پالیسی کو جو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے کچھ ریپریکاشنز ہوں گے, اس کی کوئی نتائج ہوں گے جو کہ پاکستانی عوام کو بھگتنے پڑیں گے. لہٰذا آپ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, کے پی کے لوگ ہیں, اس تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں. اب کل کے پی حکومت نے ایک جرگہ بلایا ہوا ہے جہاں پہ تمام حکومت بھی شامل ہو رہی ہے, تمام لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ جو دہشت گردی ہے اس کو آپ پلیس کر رہے ہیں طالبان کے ادھر افغانستان پہ, بالکل یہ بات ٹھیک ہے, حکومت کہہ رہی ہے, تو آئی ڈو ناٹ ٹینڈ ٹو ڈس ایگری کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آئے کیسے, کہاں پہ وہاں سے چلتے ہیں اسلام آباد کچہری میں آ جاتے ہیں, اور انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے کیا یہ؟ جب آپ کے لوگ جو ہیں وہ ترمیم کراتے پھریں گے اور لٹا بازی کرنے میں, لوگوں کو اٹھانے بچانے میں لگے ہوں گے, تو ظاہر ہے پھر وہ بات تو نہیں ہوگی. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم سیاست نہیں کر سکتے. پاکستان کا دفاع ہے, پاکستان کی فوج ہے, پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اس پہ سیاست نہیں ہو سکتی, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. حکومت جو ہے وہ اس کو سیریسلی لے اور کل وہاں پہ اپنی تجویز بھی دے, اپنا وفد آپ بھیج رہے ہیں. ایک صوبہ نہ اپنی پالیسی چلا رہا ہے نہ چلا سکتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو. آپ اس کو کے پی حکومت پہ بالکل مت پھینکیے. یہ فیلئر ہے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کا, اسلام آباد پولیس کا, آپ کے انٹیلیجنس اداروں کا. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ دھماکہ ہوا ہے, لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اسلام آباد پولیس ٹارگٹ تھی اس دھماکے کا. کچہری تو نیچرلی علینا وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ ہر خاص و عام جاتا ہے. جیسے کچہری میں تو ہر قسم کے کام ہوتے ہیں, ہم سارے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب پولیس کی گاڑی آئی تو اس پہ اٹیک ہوا. وہ بھی جو بچے شہید ہوئے ہیں, جو آفیسر شہید ہوئے ہیں, جو کانسٹیبل, وہ بھی ہم میں سے ہیں. لہٰذا اس کو ایک کمپریہنسولی اسٹریٹجی بنائیں اور ایک دوسرے پہ مت پھینکیں. یہ بڑی ذاتی کی بات ہوگی کہ اس مسئلے کے اوپر بھی سیاست کر کے پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کوئی بھی کرے تو میں کم سے کم وکیل سے تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتا, بیکاز ہی از اے ویری ریسپانسبل پرسن. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب آپ بتائیے گا کیا آبجیکٹو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوری 27ویں آئینی ترمیم کے پیچھے, جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چارٹ آف ڈیموکریسی کا ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے کہ جس کے تحت یہ کرنا بڑا ضروری تھا, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور دیگر جو اس میں امینڈمنٹس شامل کی گئی ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیے آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ٹیکسٹ پڑھ لیں, اس میں بھی 6 سال کے لیے یہ چیز بنانی تھی 2006-07 میں, اور 18ویں ترمیم میں اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا. اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو کلاز ہے اس سے ڈیل کرتی ہے, وہ اس میں جنرل مشرف کے جو ایکشنز ہیں یا جنرل ضیاء کے, ان کو ریورس کرنا مقصد تھا. پھر 18ویں ترمیم ہوئی, 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ 17ویں ترمیم ریورس ہوگی, بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. ابھی بھی دیکھیے اب 28ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے. اب 28ویں ترمیم میں جو اپیرنٹلی ذکر ہو رہا ہے, تو کل کیا اجلت ہے 26ویں اور 27ویں کرانے کی, ابھی تو پاس نہیں ہوئی ہے. آپ بیٹھے اپنے دادیوں کے ساتھ اور ان کو جو آپ نے کل 28ویں کرنی ہے, روزانہ کا مذاق تھوڑی ہے کہ آپ
आइन को रोजाना चेंज करें, आपके पास मैंडेट भी नहीं है, आप इस मसले के ऊपर इलेक्शन भी नहीं लड़े हैं, आपके मंशूर का तो ऐसा नहीं था आइन साजी। राइट, मैं तो फैसल साहब यही बात मैं अकील साहब की तरफ लेकर जा चाहूंगी। अकील साहब, एक तरफ हुकूमत कह रही थी कि हमारे पास बड़े नंबर्स, हमारे पास सारे वोट्स मौजूद है, सारे नंबर्स मौजूद है, वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, उसके बावजूद आपको 2 सेनेटर्स तोड़ने पड़े। देखिए, ज़ाहिरी बात है कि हमारे एक सेनेटर हैं वो मौजूद नहीं हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो उनकी रहलत हुई, आज उनका नमाज जनाजा था। उसके अलावा मैं समझता हूँ अगर टाई हो जाता है तो चेयरमैन सेनेट जो हैं वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वोट जो है वो दी और हम कायल करने में कामयाब हो गए तो दिस इज़ समथिंग दैट PTI हैज़ टू टेक एक्शन अगेंस्ट, या JUI वो एक्शन ले। अब ये उन्हीं के मेंबरान हैं, उन्हीं के टिकट पे आके बने, और एक ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरे को पार्टी से जो है शोकॉज नोटिस आ गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने वोट दिया है तो उन्होंने वजह भी उसकी बताई है कि क्यों दिया है, अपने मुल्क के दिफा की खातिर दिया है। और बिल्कुल एक तमाम तर मामले के हवाले से मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये वो रीजनिंग खुद देंगे, और इसकी जो डिफेक्शन का क्लॉज है उन पे अगर अप्लाई हो रहा है तो ये वो खुद बता सकते हैं। वो आज नोटिफिकेशन अकील साहब सामने आ गया, पार्टी ने तो उनकी फैसला ले लिया है, इकदाम उठा लिया है उनको एक्सपेल करने के हवाले से। बट एज अ पॉलिटिशियन हाउ डू यू फील अबाउट दिस कि एक दूसरी पार्टी, ऑपोजिशन की पार्टी का एक वोट जो है वो हुकूमत डलवाए, और बावजूद इसके कि हमें बहुत नून लीग के बड़ी सीनियर क़यादत के लोग जो है वो कहते हमेशा से सुनाई देते हैं कि जी अपनी लॉयल्टीज जो है आपकी पार्टी के साथ मुंसलिक रहनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल रहनी चाहिए, लेकिन आपने वो दौर भी देखा जब संजरानी साहब को चेयरमैन बनाया गया था और 64 वोटें जो थी वो अपोजिशन इत्तेहाद के पास मौजूद थी, डिस्पाइट दैट द फैशिस्ट गवर्नमेंट एट दैट टाइम, वो गलत था, ठीक था, दे ऑब्वियसली न्यू परफेक्टली वेल। अकील साहब, वो गलत था या ठीक था? वो गलत था ना। 34 वोटें थी तो उन्होंने उस वक्त क्या किया, उन्होंने किस तरह जो है वो लॉयल्टीज चेंज करवा के की। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस हवाले से कि वो तो उनकी अपनी फ्री चॉइस थी ना। टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, अगर आपकी इस बात से यही अखज़ किया जाए। Two wrongs don't make it a right, but don't try and portray this as something that's not happened in the past. This has definitely happened in the past since PTI has done it. PTI has done it. तो आज किस मुंह से जो है वो हमें जो है वो कहा जाता है कि जी आप होलियर देन दाऊ बन जाएं। भाई हम क्यों बने? हमने अगर कन्विंस कर लिया उनके 2 सेनेटर्स को तो आई थिंक कि कोई इशू तो नहीं है, और उन सेनेटर्स ने खुद बता दिया, PTI के सेनेटर तो खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की, और ये कहा ऑफ द हाउस सेनेटर अब्रोह के उनके लोगों को 10 उनकी एहलिया को गिरफ्तार किया, उनके 10 लोगों को खानदान के वो उठा लिया गया। उन्होंने कहा मेरे साथ अगर सख्ती और मुश्किल वक्त आया तो PTI कहाँ पे थी? सर ये कैसी मतलब कन्विंसिंग समझे? लेकिन उन्होंने वजह बताई, उन्होंने कहा मैंने सिर्फ और सिर्फ वोट दी है तो फील्ड मार्शल की वजह से दी है, और उन्होंने ऐलान बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मैं अगर मिस कोट कर रहा हूं तो मुझे बताएं। राइट, मैं ये फैसल साहब आसिफ मुस्कुरा रहे हैं। फैसल साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात जरूर कही कि उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के लिए वोट दिया है, लेकिन बावजूद उसके साथ साथ वो ये भी मेंशन कर रहे थे कि 26वीं यानी तरमीम के इस प्रोसेस के दौरान उनकी फैमिली के साथ जो कुछ मैंने अभी दोहराया वो सब कुछ हुआ। उस्ताद दामन ने लिखा था साढ़े मुल्क च मौजा ही मौजा, जिधर वेखो फौजा ही फौजा। बात यह है कि ये अब जो दलील अकील साहब ने दी है, अब इसके बारे में क्या बात करे बंदा। वो कह रहे हैं कि जी वो PTI ने भी तो किया था तो हम भी करेंगे, तो हमने कर लिया तो कौन सा गुनाह हो गया। तो वो बात ये है कि एक सियासी अखलाकियात है ना, आपका मान लेता हूँ मैं कि ना आइन के साथ, ना कानून के साथ, ना सियासी अखलाकियात के साथ नवाज लीग का ताल्लुक नहीं है, बिकॉज जिस तरह से ना अवाम से वोटें लेके आए हैं, ना ये अवाम के मैंडेट्स हैं, ना इनको अवाम की परवाह है, ना अवाम के मुफाद की इनको कोई परवाह है। यानी जिस तरह से मामलात चल रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। यानी आप आइनी तरमीम करा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं 27वीं अभी पकी नहीं है हांडी 27वीं की, तो 28वीं की बात गश्त है जी, वहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। तो भाई 27वीं को होल्ड पे रख लो, पहले बात कर लो, पहले बात कर लो। वो कह रहे हैं हांडी पक गई है, दम पर है। चलो दम पे है तो यकदम तो ना करो भाई, तो उसको सारा आराम से बैठ के सबको साथ बैठ के कंसेंसस बना लो। अभी इन्होंने जो जिस तरह से काम किया है, मैं अलीना आई एम वेरी मतलब ओपन इन माय ओपिनियन, ये जो 27वीं तरमीम लाई गई है, 243 हो 175 हो जो भी हो, ये बिल्कुल नीडलेस थी। इस वक्त के ऊपर जो इस तरह से लाई गई है,
اس کی نہ کوئی ضرورت تھی، نہ یہ اپنا کوئی ریکوائرمنٹ تھی، اور جو کام ایک سیدھی آرام سے ہو سکتا ہے انہوں نے جناب پورا دھماکہ کر کے ساری چیز تباہ کر کے، یعنی آئین کا حلیہ تو وہ ہو گیا نا جو سپریم کورٹ میں دھماکے کے بعد سپریم کورٹ کی بیسمنٹ کا ہو گیا تھا، یعنی بالکل ہی اڑ گیا۔ تو یہ تو جو آئین ہے یہ 2025 کا نیا آئین ہے جس میں نہ کوئی اصول مد نظر رکھا گیا ہے، نہ کوئی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھا گیا ہے، یعنی آپ موٹو اور تمام تر ریکوائرمنٹ سلینا صاحبہ پوری جی میں عقیل صاحب میں یہی کیونکہ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ضرورت تھی اس وقت یہ آئینی ترمیم لانے کی، ججز کی ٹرانسفر آپ کو کیا دیکھیں ابھی جو سچویشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر آپ ایک تو اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہو گئے ہیں جو کہ ہمارے پاس پورے ہو گئے ہیں، فیصل صاحب یہ بتائیں نا اس ٹائم ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، آئینی عدالت سے آئینی بینچ پہ آئے، اور اس لیے آئے کیونکہ پی ٹی آئی مشاورتی کانسیپٹ پورے پروسیس کا حصہ تھی، انہوں نے کہا بینچ بنا لیں۔ یہ آپ کے جتنے بھی دیکھیں آئینی بینچ اور آئینی عدالت میں یہ فرق ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ وہی ججز ہیں جنہوں نے ریگولر بینچز بھی کرنے ہیں، جنہوں نے وہ ڈاکٹ بھی کلیئر کرنی ہے، اور زیادہ تر جو ٹائم ایٹ اپ ہو رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کا ہو رہا ہے۔ سپر ٹیکس کیس جو ہے وہ اٹس ون ایگزامپل، اٹس بین گوئنگ آن فار اوور اے منتھ ناؤ۔ تو ججز مارس سے وینس سے جوپیٹر سے تو نہیں آئیں گے سر، یہ اسی سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل اگر انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جھک ماریں گی۔ ان کا تو بنیادی جو فرق ہے سبارڈینیٹ کورٹ سے سپیریئر کورٹس کا، وہی تو کانسٹیٹیوشنل جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل پاورز ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہاں پہ آپ نے کون سا قانون کون سا آئین پڑھ لیا، کون سے سلسلہ کر لیا؟ بھائی بات سنیں، آپ نے سپریم کورٹ 4 آپ اپنے اپلیٹ فارم دے دیے سپریم کورٹ سمیت، تو یہ لیٹیگیشن ہمارے معاشرے میں ختم ہوگی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور لوور کورٹس ہیں اس پہ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ 82% سے زیادہ جو پینڈنگ لیٹیگیشن ہے وہ لوور کورٹس کی ہے، اس میں آپ نے کچھ توجہ دی ہے، اس پہ کچھ کیا ہے۔ اور مزے کی بات علینا یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچز بنائے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے وہاں پہ نہیں ہے، پنجاب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کے پی میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، ٹوٹل 10% پاکستان کے ایریا کے اوپر وہ امینڈمنٹ جو ہے لاگو ہے۔ بٹ میں عقیل صاحب آپ کی طرف، اور میں چاہوں گی آپ اس کو تفصیلاً رسپونڈ ضرور کریں کیونکہ ہمارے ملک کے جو لائرز ہیں وہ پریس ریلیز کے ذریعے جو سٹنگ ججز ہیں وہ جی فیصل صاحب، میں عقیل صاحب سے، عقیل صاحب سٹنگ ججز جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، بول رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو انسٹیٹیوشن میں جو پبلک ٹرسٹ ایک ہونا تھا وہ اس کو کس طرح سے ایروڈ کیا گیا ہے، ٹیم ججز آپ چاہ رہے ہیں، کنٹرول ججز آپ چاہ رہے ہیں، ٹرانسفر جو ججز کی ہے ان پر اس پر بھی آپ ججز کو ہی پینلائز کر رہے ہیں، یہ سب کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ دیکھیں ٹرانسفر آف ججز پہ میں پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ اس سے ہم نے ایگزیکٹو کا جو رول تھا وہ ختم کیا، پہلے صدر کے پاس تھا، ہم نے اسی ادارے کو بھجوا دیا جے سی پی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جو ادارہ ان کو ایلیویٹ کرتا ہے، انڈکٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ان کو مس کانڈکٹ کے حوالے سے یا ان کی برطرفی کے حوالے سے یا ان کو سروس سے ریموو کرنے کے حوالے سے جو فورمز موجود ہیں، یہی وہ فورمز ہیں ایس جی ایس سی اور جے سی پی جو ہم نے تمام تر جو ہے ایگزیکٹو کی پاور وہاں پہ دے دی۔ ایگزیکٹو کا تو کوئی اس سے کام لینا دینا ہی نہیں تھا کہ جج وہ ٹرانسفر کرے، جو ادارہ ہے متعلقہ وہیں پہ ہونا چاہیے، اور ہم نے اس پہ رائٹ آف ہیئرنگ بھی ان کو دیا ہے۔ اگر کسی ایک جج کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اس کی جو عدالت کا یا اس کی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ بھی پریزنٹ ہوگا جے سی پی میں، جس عدالت وہ جا رہا ہے جس ہائی کورٹ، اس کا بھی چیف جسٹس وہاں پہ ہوگا۔ اور یہ کم از کم یہ نہیں ہے کہ حکومت کے پاس کوئی برتری ہے اس تمام تر ایشو کے اوپر، اس میں اپوزیشن کے 2 ممبر موجود ہیں، اس میں 5 جج صاحبان موجود ہیں +2 دیز ججز از ویل۔ تو میرے نہیں خیال کہ اتنے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، یہ اتنے لوگ اگر آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں کہ وہ شاید سسٹم کے تابع ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جی فیصل صاحب، اس میں تو پوری پارلیمنٹ غلط ہے، وہ تو 5 ججز ہیں۔ دیکھیں نا یہ جو سے آپ نے گنوا دی ہیں، جو جج چیف جسٹس کا کہنا نہیں مانے گا وہ جائے گا کہ دور دراز علاقے میں، جو چیف جسٹس آپ نے ابھی ضرورت کیا تھی کہ 73 سے لے کے 25 تک کتنے ججز آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں؟ ابھی آپ ججز کو کیوں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ یہ ٹارگٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز تو نہیں ہیں، ان سمیت سارے ہیں، جو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، بات کرے گا وہ سارے ہیں۔
میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ سینیورٹی کو بھی انٹیکٹ رکھا ہے. اب کانسٹیٹیوشن میں ابہام تھا اس چیز کے اوپر کہ سینیورٹی whether that transfer is permanent or temporary. تو ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے کہ سینیورٹی بھی متاثر نہ ہو پیسے دے دیں گے, پینشن دے دیں گے. رائٹ, میں کیونکہ عقیل صاحب آپ گزشتہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے علینا, وہ تو پبلک ایٹ لارج کے لیے ہوتی ہے نا, ججز کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. ججز تو آتے جاتے ہیں. پھر آپ نے 68 ایئرز کر کے ایک جوڈیشل برائب دی ہے سب کو کہ جی 3 سال ہم آپ کو پرکس اینڈ پریولیجز بڑے مطلب کام کرتے ہیں. یہ جو 3 سال وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, جو ٹیر ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کا, وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ بڑا ٹائم لیتے ہیں, بھائی ان کا کام ہی وہ ہے. رائٹ, عقیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل ایک تو برائب آپ نے دی ہے 68 ایئرز کی ایک ایج, اور دوسرا میں جو لائف ٹائم امیونٹی کی بات ہے وہ بہت زیر بحث ہے کہ صدر صاحب کو لائف ٹائم امیونٹی ہوگی. پرائم منسٹر صاحب تک نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا اس سجیشن کو, تو کیوں یہ نوبت اس چیز کی آئی؟ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی وہ تو انہوں نے باقاعدہ فتویٰ جو ہے جاری کر دیا اسی لائف ٹائم امیونٹی پر. مفتی رکھو, دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ نے 2 سوال کیے. پہلا سوال جو آپ نے کیا وہ اس حوالے سے تھا کہ ججز کی جو عمریں ہیں وہ کیوں آپ نے مختلف ٹیئرز دی ہیں. دنیا پوری میں اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف ٹیئرز ہوتے ہیں. آلریڈی یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ 62 سے 65, 62 ہائی کورٹ ہے, 65 سپریم کورٹ ہے, اور ہم نے یہ کمیٹی کو اختیار دیا تھا, اپنی طرف سے ایک سجیشن تھا 68 کرنے کا, کہ ظاہری بات ہے کہ جو ایگزسٹنگ سپریم کورٹ ججز ہیں انہی میں سے پہلی تعیناتی ہو اس تمام تر حوالے سے, اور جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جائیں گے. جہاں تک آپ نے امیونٹی کی بات کی, ان مائی پرسنل ویو آئی تھنک دی امیونٹی شوڈ ناٹ بی ایبسولوٹ. ایز پبلک ریپرزینٹیوز ہمیں کوئی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو امیون کریں. ہاں, ڈیورنگ آر ورک اور آر ٹینیور ایز اے منسٹر, ایز گورنر, ایز پریزیڈنٹ, ایز پرائم منسٹر, آفیشیل ایکٹس کو وہ امیونٹی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اور یہ سجیشن کہاں سے آئی تھی سر؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے تو سی سی کے اجلاس میں یہ ڈسکس نہیں ہوا تھا. تو پھر کہاں سے آئی؟ کیونکہ یہ ظاہری بات ہے کہ صدر کس جماعت کا ہے, صدر تو اسی جماعت سے ہیں. صدر کی امیونٹی جو ہے وہ تو اس چیز کو آج بھی انہوں نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا سپریم کمانڈر کو ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے اب آپ کے سامنے ہے تمام تر معاملہ. برکیف وہ ہمارے اتحادی ہیں, اور ہمیں کیونکہ جو اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے افیکٹولی اس تمام تر ایشو کے حوالے سے جو کہ عوام کے مفاد میں اپنی ڈیفنس فورسز کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہیں, ان کی کوارڈینیشن بہتر کرنے کے حوالے سے ہیں, وہ ہم نے کیے کانسٹیٹیوشنل چینجز. اس کے لیے ان کی ووٹ درکار تھی. اس کے ساتھ ان کی یہ گزارش تھی یا ڈیمانڈ تھی, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. سو دیٹس پارٹ آف اٹ. رائٹ. اینڈ جاتے جاتے عقیل صاحب یہ بھی آپ کلیریفائی کرتے, چیف جسٹس صاحب سے مشاورت ہوئی تھی 27ویں یعنی ترمیم سے متعلق؟ دیکھیں وہ کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف ورزی ہوگی, اور 1 سال سے جو ہے وہ ایف سی سی کے اوپر بحث چل رہی ہے. اس ٹائم بینچز ہوئے, آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ان سے مشاورت ہوئی ہے. چیف صاحب تو سولر پینل میرے خیال سے جو کل جو اعظم عزیز تارڑ صاحب نے ایز منسٹر آف لا اینڈ جسٹس انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا یہ کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف ہوگا. اور یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز جو دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز انکلوڈنگ پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز, Pakistan Bar Council, various bar councils and associations at federal and provincial level have proposed the establishment of a federal constitutional court in Pakistan. Proposal stems from increasing number of constitutional petitions جو کہ فائل ہوئی ہیں before Supreme Court that has significantly impacted the timely disposal of these regular and similar criminal cases جو کہ افیکٹ ہوتے ہیں day in day out. Right. Thank you so much. عقیل ملک صاحب, فیصل چودھری صاحب, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.